बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा डाल है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना तेज़ी से गुज़र रहा है और कुछ गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। हम आज रमज़ान मुबारक की फजीलत और रोज़े की अहमियत के बारे में बातचीत करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हम जनाब नदीम अशरफ बाजवा साहब और सैफुल्लाह नदीम। आज हम इनसे मालूम करेंगे कि रोज़े की फजीलत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे आप रमज़ान मुबारक की अहमियत के बारे में कुछ बातें बताएं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे अंदाज में और एक अच्छे मकसद के तहत जो है ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप जो है वो नाज़रीन के लिए, अवामुन नास के लिए, अपने दोस्तों और भाइयों के लिए और प्यारे मुसलमानों के लिए आप वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि ये मैसेज जो है वो आम लोगों तक, बल्कि ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँच सके और कोई इससे इस्तेफादा कर ले। ख़ास तौर पे जो नौजवान बच्चे हैं जो अभी पहले दूसरे साल में रोज़े रख रहे हैं, वो लोग जो हैं वो इसको समझ सकें, बड़े लोग भी इससे जो है वो इस्तेफादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको और सैफुल्लाह को मैं जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम पहले भी करते हैं और अब भी कर रहे हैं। अब आपने पूछा कि रोज़े की और रमज़ान की फजीलत के बारे में बताएं, तो अल्लाह करीम ने रोज़ा जो है वो तमाम मुसलमानों पे जो है वो फ़र्ज़ किया है। ये रोज़े की जो इबादत है ये अल्लाह करीम ने हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ की है और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ये रोज़े हम मुसलमानों पे भी फ़र्ज़ किए हैं और हमसे पहले जितनी भी कौमें थी जो अल्लाह ताला ने भेजी हैं, जितने भी अम्बिया भेजे हैं, उन कौमों के ऊपर भी ये रोज़े जो है वो फ़र्ज़ किए गए हैं। और इन रोज़ों का मकसद क्या है कि हम मुत्तकी बन जाएँ, हम तकवा अख्तियार करने वाले बन जाएँ। तकवा का बेटा आम जो मानी है, आम जो मतलब है वो है डरना, खौफ खाना। हम जिस तरह आप यहाँ समझ लें जैसे ये बिजली के प्लग है, ठीक है, तारे हैं, तो क्या हम बेधड़क होकर उसमें उंगली दे देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? इससे जान को खतरा होता है, तो हम इससे डरते हैं कि ये तो बड़ा खतरनाक काम है। इसी तरह हम जब कहीं रोड क्रॉस कर रहे हो तो क्या हम रोड के ऊपर जो है वो बगैर दाएं बाएं देखे चले जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई गाड़ी हमारे अंदर आ सकती है, गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हमारी जान को खतरा है, हम डरते हैं। तो जान का खतरा, माल का खतरा, चोर का खतरा, ये खतरे तो हमें महसूस होते हैं, लेकिन जहन्नम का खतरा जो है वो भी हमें महसूस करना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला रोज़े के ज़रिए जो है वो हमारे अंदर तक़वा पैदा करना चाहते हैं, हम अल्लाह के अज़ाबों से डर जाएं। अल्लाह ताला की जो सख्तियाँ हैं जो गुनाहों के वजह से हमारे ऊपर आएंगी तो उससे हम बच जाएँ। तो ये रोज़ा जो है ये हमें उन गुनाहों से बचने के लिए ट्रेनिंग मुहैया करता है, रास्ता बताता है। तो ये माह रमज़ान अल्लाह करीम ने इसलिए हमें भेजा है कि हम जो है वो इन आमाल को करें जिनके ज़रिए हम अल्लाह का तक़वा जो है वो अख्तियार करें। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी फरमाया था कि रोज़ा जो है वो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितनी उम्र के लोगों पर या बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है? शाबाश, ये बड़ा अच्छा सवाल है। रोज़ा बुनियादी तौर पे जो है वो जब बच्चे और बच्चियां मुसलमान जो है वो बालग हो जाते हैं, बलूगत की एक उम्र होती है, बलूगत की जो है वो कुछ औसाफ और निशानियां हैं वो हमारे वालिदैन हमें बताते हैं, वो हमारे उलमाए कराम हमें बता रहे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे 14, 15, 16 साल की एज में बच्चा और बच्ची इस काबिल हो जाते हैं कि उन पे रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बच्चों को 9-10 साल की उम्र में रोज़ा रखवाना शुरू कर देना चाहिए। जो बच्चे आपकी एज में है, 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं, उनको रोज़ा रखने की आदत, जैसे ही नमाज फ़र्ज़ हो जाए, 10 साल की उम्र में बच्चों पे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है,
پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ کتنی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے؟ 10 سال 10 سال میں. اور نماز پڑھنے کی عادت کب شروع کرنی چاہیے؟ 7 سال میں پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. اور 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب نماز فرض ہو جائے تو پھر ہمیں روزے کی عادت بھی اپنا لینی چاہیے. ہاں اگر موسم تھوڑا سخت ہو تو ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن نہ رکھیں، ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن نہ رکھیں، 2 دن رکھ لیں، 3 دن رکھ لیں. تو اپنی صحت، اپنی طبیعت اور اپنی موسم کی کیفیت کے لحاظ سے یہ روزے جو ہیں وہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے، جب تک کہ بچے جو ہے وہ بالغ نہیں ہو جاتے. اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، پھر روزہ چھوڑنے میں گناہ ہوتا ہے. جی تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ روزہ رکھ کے ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ ایکسیلنٹ. دیکھیں بیٹا، روزہ جو ہے بنیادی طور پہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، یہ ہم نے بات سمجھ لی ہے. تو اس میں سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہمیں ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے غلط کام ان سے بچنا چاہیے. یہ تو پوری زندگی میں بھی بچنا چاہیے، لیکن روزے میں تو بالخصوص بچنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزے میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کسی صورت آپ جھوٹ نہیں بولیں، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیں، لیکن روزہ تو بالاہتمام آپ نے روزے میں جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، آپ چوری نہیں کر سکتے. آپ روزے میں آپ یوں سمجھیں کہ روزہ اتنی حساس اور اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں، جو اللہ نے کہا جی طیب اور حلال چیزیں کھائیں، کھانا کھائیں، فروٹ کھائیں، پھل کھائیں، تو وہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے فجر سے لے کے مغرب تک بند کر دیا ہے، منع کر دیا ہے. جب اتنی حلال چیزیں جو ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے تو خراب چیزیں تو پھر بدرجہ اولا آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے روزہ رکھ کے جو ہے وہ کسی صورت جو ہے کسی سے بدتمیزی کرنی، چوری کرنی اور جیسی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے کسی صورت نہیں کرنا. کسی کو جو ہے نا وہ دھوکہ نہیں دینا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. بچے ہیں تو وہ اپنے لیول پہ سارے کام جو ہے ان خرابیوں سے بچیں گے. اگر ہمارے بڑے ہیں جو آپ سن بھی رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، تو وہ اپنے معاملات میں ناپ تول میں کمی نہیں کریں، فراڈ نہیں کریں، کسی کو دھوکہ نہیں دیں، زیادتی نہیں کریں، کسی کا حق نہیں ماریں. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں، اور خاص طور پہ جو غفلتیں ہوتی ہیں، نماز میں غفلت نہیں کریں. آپ نمازیں جو ہے وہ اول وقت میں ادا کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین پیغام جو میں آپ کو، آپ کی عمر کے سب بچوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا بہت زیادہ ٹائم جو ہے یہ ویڈیو گیمز کے اندر، کارٹونز کے اندر اور ایسی دیگر جو ہے وہ فضول چیزوں کے اندر جو ہے، حتیٰ کہ آپ اگر سپورٹس بھی کر رہے ہیں، بیٹ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں ایسی، تو ان خراب چیزوں سے آپ بچیں. قرآن کے تلاوت میں آپ وقت گزاریں، احادیث یاد کریں، دعائیں یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا مخصوص ترجمہ آپ پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، درود شریف پڑھیں آپ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پھر یہ آپ کے لیے روزے کے جو سارے درجات اور ثواب ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ملیں گے. برائیوں سے بچیں اور اچھائی کا اہتمام خصوصی طور پہ کریں. جی تو جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع پر ذکر کیا تھا، تو کیا دوسرے اور تیسرے عشرے میں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے یا اتنے ہی، مطلب جیسا کہ پہلے دوسرے روزے میں زیادہ لوگ آتے تھے اب تھوڑے کم ہونا شروع ہو گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا تھوڑے سے ثواب میں کمی ہوگی یا پہلے زیادہ ہوتا تھا اب کی؟ اللہ اکبر، بہت ہی ایکسیلنٹ آپ نے کویشچن کیا بیٹا. تو بنیادی طور پہ میں اس کو دوسری طرح سے آنسر دیتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ جب ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں اسکولز کے اندر اور 1 سال کی تعلیم ہوتی ہے اور فائنل ایگزام جو ہے وہ اسکول کے ہونے والے ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں، یا عام طور پہ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے فرسٹ ٹرم میں، سیکنڈ ٹرم میں بچوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے یا بچے زیادہ پڑھتے ہیں، یا پھر جب فائنل ایگزام قریب ہوتے ہیں تو اس وقت اور زیادہ بچے جو ہے وہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں. فائنل ایگزام میں نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. تو فائنل ایگزام جو ہے جب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تو امتحانات میں دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ تو سیشن ختم ہونے والا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ پڑھائی کرتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، فجر میں جلدی اٹھتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں. ایون بہت سارے لوگ ٹیوشن پہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیٹ سے ہم فیسلٹی لے رہے ہوتے ہیں. اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمارے فائنل ایگزام میں ڈیز بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور یہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایام معدودات، ماہ رمضان کے جو دن ہیں یہ تو بہت گنتی کے اور تھوڑے سے دن ہیں، تو آپ نے جو تلخ جو ہے وہ معاشرے کی اور مسلمانوں کی کمزوری کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ جیسے جیسے دن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی جو تعداد، تراویح میں نمازیوں کی تعداد اور جو ہے وہ اول وقت میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ بیٹا یہ کم نہیں ہونی چاہیے، یہ زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ اہتمام سے ہمیں جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور ثواب کی کمی جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جو سورۃ القدر ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے عشرے میں ایک رات آئے گی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا اور پھر سورۃ القدر میں مخصوص کر دیا کہ وہ رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس میں تو ایک رات عبادت کریں تو کئی ہزار مہینوں کی جو ہے وہ عبادت سے جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ رات جو ہے اس لیے ثواب کم نہیں ہوتا، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس جاتے ہوئے دنوں کو اور ختم ہوتے ہوئے دنوں کو جو ہے وہ پہچانیں اور اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ موقع ختم ہو جانا ہے۔ جی جی، تو اب آپ دیکھنے والے کو، ناظرین کو رمضان اور روزے کے متعلق کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ رمضان کے حوالے سے میرا دیکھیں جی پیغام یہ ہے کہ یہ بالکل گنتی کے دن ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ یہ دن گزر رہے ہیں اور یہ ہم عبادات کریں گے تب بھی گزر جائیں گے، اور اگر ہم لوگ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں گے، سہولت اور جناب جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کریں گے تب بھی یہ دن جو ہے یہ گزر جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو ان عبادات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، اور جو ہے نا وہ اپنی مغفرت کا مہینہ ہے، رب کی رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنی عبادات کو ٹریک پہ لے آئیں، اپنی عبادات میں خشوع خضوع لے کے آئیں، اپنی جو ہے نا وہ جو قرآن کی تلاوت ہے اس کو اور بہتر کر لیں، قرآن کا ترجمہ و تفہیم جو ہے اس کو اور بہتر کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پورا سال، پوری زندگی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارا جو ہے وہ منشور ہے، ہماری گائیڈ لائن ہے، ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے، جو چیزیں ہماری زندگی میں کار فرما ہونے والی ہیں، جیسے موبائل کا ایک مینول ہوتا ہے، مشینوں کا مینول ہوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ جو ہے اس کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، اس کا ایک مینول بک ہوتی ہے کہ اس طرح سے یہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہماری جو بک ہے، ہماری جو گائیڈ لائن ہے، ہماری جو مینول بک ہے وہ قرآن کریم ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بھرپور جو ہے وہ تفہیم کا بندوبست کرنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس پہ ہم عمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ ایک عبادات کا پورشن ہے۔ دوسرا پورشن جو ہے وہ عادات کا ہے، معاملات کا ہے، معاشرت کا ہے، کہ خدمت خلق کا ہے، مساکین اور مستحقین کے حقوق ادا کرنے کا ہے، اخلاقیات کا پورشن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے وزنی اور قیمتی جو عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت کے روز جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس میں سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ جو ہے وہ اچھا اخلاق ہوگا، حسن اخلاق ہوگا۔ تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، محلے داروں اور ہمسایوں کے ساتھ، اور اپنے ساتھ کام کرنے والے کولیگز کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے سربراہان کے، جس طرح کے بھی انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں درجہ بدرجہ، ہمیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اور حسن معاملات کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے۔ عبادات کرنے کا اثر جو ہے وہ معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ جو بندہ اچھا نمازی ہے، جو بندہ روزہ دار ہے، یہ روزہ اور نماز
تلاوت قرآن یہ ہمیں معاملات کو خوبصورتی سے سکھانے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور ان کا افیکٹ جو ہے وہ معاملات کے اوپر ضرور آنا چاہیے۔ تو میں اس رمضان کو اللہ کی خاص رحمت سمجھتا ہوں، اللہ کا خاص فضل سمجھتا ہوں، جس نے ہم سب لوگوں کو، سب سننے والوں کو، سب بیٹھنے والوں کو جو ہے وہ رمضان کریم کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا اللہ کریم نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو ہے آئیے ارادہ کریں، اس پیغام کو سمجھیں کہ ہم اس رمضان کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس میں انشاءاللہ العزیز اپنی جو پچھلی کوتاہیاں ہیں ان کو ہم کور کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، انسانوں کا جو ہے وہ فائدہ سوچیں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کا نفع چاہتا ہے، جو اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے، جو دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو یہی بچوں میرا پیغام ہے آپ کو بھی، سب سننے والوں کو بھی، کہ اس رمضان کو جو ہے وہ ابھی دن باقی ہے، ابھی ہماری زندگی موجود ہے، ابھی سخت باقی ہے، تو اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں، اس کو سمیٹ لیں، اس کی تیاری کر لیں، اور اللہ کریم ہم سب کے نصیب میں جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی عبادت اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی خیر و برکت سے جو ہے وہ ہمارے افراد، ہمارے ذاتی انفرادی لحاظ سے، اور ہمارے پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ اس کی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے نوازے، سب مشکلیں جو ہے پریشانیاں دور ہوں، اور پاکستان کو، اسلام کو اللہ کریم عزت و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ماشاءاللہ آپ نے ہمیں نصیحت دی، کچھ ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی، اور ہم نے آپ کی نصیحتیں سنی، اور انشاءاللہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔